बस करे दानियाल, तुम्हारी ये शक और पाबंदियां मुझे घुटन दे रही हैं। तुम समझते हो कि मेरे शौहर बनने वाले हो तो मुझ पर मालिक बन जाओगे। माहीन की ऊंची और चुभती हुई आवाज़ इस कुशादा कमरे की खामोशी को चीर कर बाहर लग चली गई। वो गुस्से से इस कदर कांप रही थी कि उसके हाथ की उंगलियां तक लरस रही थी। सामने खड़े दानियाल के कुशादा शाने गुस्से से फूल रहे थे और इसकी आंखों में हमेशा रहने वाली एक सर्द सी हुक्मरानी की जगह अब अंगारों ने ले रखी थी। इस कमरे का माहौल इस वक्त किसी भी तरह एक खुशगवार जोड़ी की बैठक या मंगनी के दिनों के रोमांस जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ये किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था, जहां दोनों फरीक अपनी अपनी अना की तलवार तान कर आमने सामने खड़े थे। दानियाल का चेहरा गुस्से से तप रहा था, जबकि माहीन ने अपने दोनों बाजू सीने पर सख्ती से बांध रखे थे और इसके चेहरे की लाली इस बात की गवाही दे रही थी कि इसके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। माहीन, तुम ये मत भूलो कि तुम किस घर की बहू और किस खानदान में कदम रखने जा रही हो। हमारी शादी में अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और तुम्हारा ये आज़ाद मंश रवैया, लड़कों के साथ घंटों गपशप मारना, उनकी पार्टियों में रात गए तक नाचना गाना, मुझे ये सब जहर लगता है। दानियाल ने अपने लहजे को पत्थर की तरह सख्त करते हुए एक एक लफ्ज़ चिबाकर अदा किया। माहीन ने हकारत से अपना सर झटका और एक कदम मजीद दानियाल के करीब आ गई। उसकी आंखों में खौफ का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि एक ऐसी बगावत थी जो अब काबू से बाहर हो रही थी। मोहब्बत की थी तुमसे दानियाल, कोई गुलामी का मुआहिदा नहीं किया था कि तुम मुझे अपने घर की चार दीवारी में कैद करके मेरी हर सांस पर अपने पहरे बिठा दोगे। मेरा उठना बैठना, मेरे बचपन की दोस्त, मेरा हंसना बोलना, तुम्हें हर चीज़ से चिढ़ है। अगर तुम ये सोचते हो कि शादी के बाद तुम मुझे अपने इशारों पर नचाओगे, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। दानियाल का चेहरा गुस्से से नीलगो हो गया। वो एक ऐसा शख्स था जिसे बचपन से हर चीज़ अपनी मर्जी की मिली थी, जो इस खानदान का वो चश्मो चराग था जिसके एक इशारे पर सब सीधे हो जाते थे। आज एक लड़की के सामने उसकी इतनी जुर्रत, ये उसके मर्दाना गुरूर और अना पर सीधा और कारी वार था। तुमसे बात करना ही फजूल है माहीन, तुम्हारी उल पर घास पड़ गई है। दानियाल ने अपने दांत इस कदर जोर से कचकचाए कि आवाज़ पैदा हुई और वो तैश में आकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन माहीन भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो बिजली की तेज़ी से उसके रास्ते में हायल हो गई। उसका रास्ता रोकते हुए तल्ख लहजे में बोली, मुझ में अकल नहीं है या तुम में बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मत भूलना दानियाल, ये रिश्ता जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। मुझे 1 मिनट लगेगा इस रिश्ते से हमेशा के लिए इनकार करने में, और फिर सारी उम्र तुम बैठकर पछताते रहना। दानियाल एक लम्हे के लिए पत्थर का बुत बन गया। वो लड़की जो इसके एक इशारे पर जीने मरने की कस्में खाती थी, जिसने मोहब्बत का पहला कदम बढ़ाया था, जो हर वक्त उसके इर्द गिर्द साए की तरह मंडलाती रहती, आज शादी से बिल्कुल चंद दिन पहले उसे ऐसी धमकियां दे रही थी। उसने आगे बढ़कर माहीन के नाजुक कंधों को अपनी आहनी गिरफ्त में ले लिया। उसका दिल सीने में इस शिद्दत से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। तुम ये किस लहजे और किस जुबान में मुझसे बात कर रही हो माहीन? भूल गई हो कि तुम किससे मुखातिब हो? उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुक गया। उसकी सांसें माहीन के गालों को छू रही थी। माहीन ने एक लम्हे के लिए उसकी इस मर्दाना कुर्बानी और रोब से घबराकर अपनी पलकें झुका ली, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपनी खुददारी का दामन मजबूती से थाम लिया और एक जोरदार झटका देकर खुद को दानियाल की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। मुझसे दूर रहो, अच्छा है ना? तुम्हें मेरे दोस्त पसंद नहीं, मेरे फैसले पसंद नहीं, तो फिर ख़त्म करो ये सारा ड्रामा। कौन सा हमारा निकाह हो चुका है जो तुम मुझ पर इस तरह के हक जताने की कोशिश कर रहे हो? दानियाल की आंखों में अब खून उतर आया। उसके अंदर का जुनून और गुस्सा अब मजीद काबू में नहीं रह सकता था। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो आज के बाद मुझे कभी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे इस फजूल और बेहुदा रवैये को एक लम्हा भी बर्दाश्त करूंगा। दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खोला कि दरवाजे के साथ जा लगा और वो तैश में बाहर निकल गया। पीछे माहीन खड़ी थी, जिसके सीने में अब भी गुस्से की आग दहक रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल की किसी कोने में एक अनजान सा खौफ भी सर उठा रहा था। दानियाल जब गुस्से से पागल होता हुआ कॉरिडोर से गुजरा तो इसका पहला निशाना उसका अपना ज़ाती कमरा बना। उसने दरवाज़ा खोला और इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि पूरा कमरा गूंज उठा। वह अपने प्राइवेट जोन में दाखिल हुआ, जहां वो हमेशा सुकून पाता था, लेकिन आज उसका दिल किसी वीरान भट्टी की तरह जल रहा था। वो चाह रहा था कि वो किसी कीमती शोपीस को उठाकर दीवार पर दे मारे, क्योंकि माहीन के वो तल्ख जुमले इसके दिल पर नासूर बन चुके थे। लेकिन कमरे के अंदर का मंजर देखकर उसका गुस्सा एक अलग ही तूफान में बदल गया। बेड के बिल्कुल बीचों बीच किताबों का एक बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ था। अलमारी के सारे रेक खाली पड़े थे और दानियाल की वो नायाब किताबें
जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था, बेड, सोफे और यहाँ तक कि फर्श पर बेदर्दी से बिखरी हुई थी। और इन किताबों के इस मुकद्दस ढेर के दरमियान सूफी नुमा कुर्सी पर टांग चढ़ाए, हाथ में एक मोटा सा नावल पकड़े, उस घर की सबसे बड़ी और लाडली आफत यानी सोनी पूरी तवज्जो और सुकून के साथ मुताले में मगन थी। सोनी! दानियाल के धाड़ ने इस कमरे की छत को चीरते हुए बाहर कॉरिडोर तक गूंजी। सोनी इस अचानक धमाके और गरजदार आवाज से इस कदर घबरा गई कि उसके हाथ से नावल छूटकर नीचे गिर गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें फाड़कर दानियाल की तरफ देखा, जिसके अंदर इस वक्त खून उतरा हुआ था। लाला, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सोनी ने अपनी रिवायती बेनियाजी का भरपूर मुजाहरा करते हुए अपने दोनों हाथ अपनी पतली कमर पर टिकाए और जरा सा अकड़ कर बैठ गई। मुझे लगता है आप माहीन आपी से लड़ झगड़ कर आए हैं, वरना आपके चेहरे का रंग इस वक्त मिट्टी जैसा न हो रहा होता। दानियाल को लगा कि उसका सर फट जाएगा। एक तरफ वो माहीन के तानेबाजी से अंदर तक जला हुआ था और दूसरी तरफ ये लड़की इसकी किताबों का हशर नशर करके उसके सामने आराम से बैठी फलसफा झाड़ रही थी। तुमसे किसने कहा था मेरी इजाजत के बगैर मेरी किताबों को हाथ लगाने के लिए? दानियाल गुस्से से दांत कचकचाता हुआ उसके सर पर जा पहुंचा। तुम्हें जरा तमीज नहीं है कि पर्सनल चीजों में इस तरह मुदाखलत नहीं करते? ये मेरी महंगी और नायाब किताबें हैं और तुमने इनका कचरा बनाकर रख दिया है। सोनी ने अपनी गुलाबी होंठ सुकेड़े और अपनी गर्दन को मजीद अकड़ाया। ओहो लाला, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आगा चांद ने खुद कहा था कि मुझे एक खास तारीखी नॉवल चाहिए जो सिर्फ आपके कमरे की इस पुरानी अलमारी में मिल सकता है। अब आपका कमरे तो ताला लगा रहता है, तो क्या मैं बाहर खड़ी रहती? मैंने खुद अलमारी खोली और ये किताबें निकाली। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? क्या मैं ये किताबें अपनी जहेज में लेकर आई थी जो आप इतने तप रहे हैं? जुबान बंद करो अपनी, और एक लफ्ज और मुंह से निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। दानियाल ने गुस्से से किताबों के इस ढेर पर एक जोरदार लात मारी, जिससे कुछ किताबें उड़कर दूर जा गईं। उठाओ ये सारा कचरा और फौरन दफा हो जाओ मेरे कमरे से। सोनी का दिल भी अंदर से हिल गया था, क्योंकि दानियाल का ये गुस्सा घर में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता था। लेकिन वो भी जिद्दी थी। उसने मुंह बनाते हुए नीचे झुककर एक मोटी किताब उठाई और उसे अलमारी की रेक में रखने की कोशिश की। जल्दी जल्दी में उसका पांव एक दूसरी किताब पर आ गया और उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। ओई माया! उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। दानियाल जो पहले ही उस पर उकाब की तरह नजर रखे हुए था, उसने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर सोनी की कमर को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया, वरना वो सीधा फर्श पर सर के बल गिरती। कुछ लम्हों के लिए दोनों के दरमियान एक अजीब सी गहरी खामोशी छा गई। सोनी की बड़ी बड़ी आंखें दानियाल के गुस्से से लाल चेहरे पर गड़ी हुई थी और दानियाल की सांसें सोनी के बालों को छू रही थी। अंधी हो गई हो क्या? नजर नहीं आता ठीक से, या दिमाग घुटनों में है? दानियाल ने हमेशा की तरह सख्ती से उसे झड़क दिया। सोनी ने गुस्से से खुद को इसके हसार से झटक कर आज़ाद किया, लेकिन बदकिस्मती से इस बार उसका तवाज़ुन वाकई बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे फर्श पर जा गिरी। आह, मेरी कमर टूट गई! बदतमीज खड़ूस इंसान, आपको जरा भी रहम नहीं आता? एक मासूम बच्ची को इस तरह गिरा दिया। सोनी, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? इसी लम्हे दादिया बेगम, जो कॉरिडोर से धड़ी आ रही थी, शोर सुनकर कमरे के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि सोनी फर्श पर बैठी हुई सिसकियां ले रही है और दानियाल गुस्से से हाँप रहा है। बड़ी मामा, देखें इस जालिम खड़ूस लाला को। सोनी ने फौरन एक मजलूम बच्ची की तरह रोती हुई शक्ल बनाई और बड़ी मामा के दामन को थाम लिया। मैं तो सिर्फ आगा जान के हुक्म पर किताब ढूंढ रही थी और इसने मुझे जानबूझकर धक्का देकर गिरा दिया। मेरी तो हड्डी टूट गई। नारिया बेगम ने दानियाल को इंतहाई मलामती और सख्त नजरों से देखा। दानियाल, ये क्या बदतमीजी और गुंडागर्दी है? वो तेरी छोटी बहन जैसी है, तो जिस पर हाथ उठाते या उसे धक्का देते हुए जरा भी हया नहीं आई। मामा, खुदा के लिए आप भी शुरू ना हो जाए। दानियाल ने अपना सर दोनों हाथों में थमा लिया। इससे महसूस हुआ कि आज का दिन उसकी जिंदगी का बदतरीन दिन है। एक तरफ मंगेतर उसे छोड़ने की खुली धमकियां दे रही है और दूसरी तरफ ये घर की बला उसके सर पर सवार होकर उसी का खून पी रही है। बस अब चुप करो दोनों, एक लफ्ज और नहीं, दादिया बेगम ने सख्ती से फैसला सुनाते हुए कहा। सोनी, उठो बेटा, और दानियाल, तुम जरा अपने इस गुस्से पर काबू रखना सीखो। शादी में चंद दिन बाकी हैं और तुम हो कि पूरे घर में तूफान उठाते हुए हो। ये कहकर बड़ी मामा सोनी को बाजू से पकड़कर बाहर ले गईं और सोनी जाते जाते दरवाजे की ओट से दानियाल को एक लंबी और फातिहाना जुबान चढ़ा गई, जिसे देखकर दानियाल का बस नहीं चल रहा था कि वो दीवार में सर मार दे। रात के 12 बज चुके थे
باہر آسمان پر بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ کھڑکی کی شیشوں پر بارش کی بوندیں اس طرح ٹکرا رہی تھیں جیسے کوئی طبل بجا رہا ہو، لیکن دانیال کے اندر کا طوفان اس موسم سے کئی زیادہ شدید اور ہولناک تھا۔ ماہین کے وہ تلخ جملے اس کے وجود میں ہتھوڑی کی طرح بار بار برس رہے تھے۔ یاد رکھو، میں یہ رشتہ کسی بھی وقت ختم کر سکتی ہوں۔ ایک ایسا شخص جو غرور اور خود پسندی کا پیکر تھا، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی عام سی لڑکی اسے اس طرح ٹھکرا دے، اس کے سامنے شرائط رکھے۔ وہ مزید ایک منٹ بھی اس کی گھر کی فضا میں سانس نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اپنی کار کی چابی اٹھائی، اس سیاہ رنگ کی چہرہ چھپانے والی جیکٹ پہنی اور بغیر کسی کو ایک بھی لفظ کہے گھر سے باہر نکل گیا۔ سڑکیں بارش کے پانی کی وجہ سے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی تھی اور اندھیرے میں کار کے وائپرز پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ دانیال کا دماغ اس وقت بالکل سن ہو چکا تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں سجائی دے رہا تھا سوائے ماہین کے چہرے اور اس کے طنزیہ جملوں کے۔ اس نے ایکسیلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا اور گاڑی کو اڑانے لگا۔ تبھی ایک ہائی وے کے انتہائی خطرناک اور اندھے موڑ پر سامنے سے آنے والی ایک بے قابو اور اوور لوڈ ٹریلر کو تیز سفید ہیڈ لائٹس نے اس کی نظروں کو یکدم چندھا دیا۔ دانیال نے گھبرا کر بریک پر پیر مارا، لیکن گیلی سڑک پر کار کے ٹائر پھسل گئے۔ ایک خوفناک چیخ، دھات کے آپس میں ٹکرانے کی ہولناک آواز، اور پھر کائنات کا ہر شور ایک گہرے اندھیرے سناٹے میں ڈوب گیا۔ اگلی صبح ہسپتال کا ICU کوریڈور انتہائی سوگوار اور المناک خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ خاندان کے تمام افراد، ولید صاحب، قاسم صاحب، نادیہ بیگم اور شہروز، پتھر کے بت بنے قطار میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک گہری اداسی چھائی ہوئی تھی جو کسی بڑے سانے کی غماس تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا، میرا دانیال کیسا ہے؟ ولید صاحب نے تیزی سے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی بوڑھی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی اور بھاری سانس لی۔ مسٹر ولید، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ دانیال کی جان بچ گئی، لیکن جو حادثہ پیش اس کے ساتھ آیا ہے وہ بہت شدید تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی یعنی اسپائنل کارڈ پر بہت شدید چوٹ آئی ہے۔ اندرونی اعصاب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ہم نے سرجری کر دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دانیال طویل عرصے تک بلکہ شاید اب کبھی بھی اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی ٹانگیں مستقل طور پر مفلوج ہو چکی ہیں۔ یہ الفاظ اس اسپتال کی سفید اور سرد کوریڈور میں کسی قیامت خیز بم کی طرح پھٹ پڑے۔ نادیہ بیگم ایک دل دہلا دینے والی چیخ مار کر وہیں زمین پر غش کھا کر گر پڑی اور باقی سب کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ جب کچھ دنوں بعد ہوش آنے پر دانیال کو پرائیویٹ روم میں منتقل کیا گیا تو اس کی زندگی کا ایک نیا اور سیاہ ترین باب شروع ہو چکا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنے پیروں پر اکڑ کر چلتا تھا، اب ایک اسپتال کے تختے پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کے جسم کا نچلا حصہ پتھر کی طرح سن ہو چکا تھا اور اس کے اندر کا سارا غرور جیسے اسی حادثے کے ملبے میں دب چکا۔ اس المناک خبر کی پورے شہر میں پھیلتی ہی سب سے پہلا شخص جو اس سے ہمدردی یا شاید اپنا فیصلہ سنانے آئی وہ ماہین تھی۔ ماہین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی شوخی یا پریشانی کا ذرا برابر بھی اثر نہیں تھا۔ ایک سرد مہری اور بے حسی تھی۔ وہ دانیال کے بیڈ کے بالکل قریب آئی۔ دانیال، جس کے دل میں کہیں نہ کہیں اب بھی محبت کا ایک چھوٹا سا دیا جل رہا تھا، اس نے کمزور اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اس مشکل اور تکلیف دہ وقت میں اس کی محبوبہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، وہ اسے سنبھالے گی۔ دانیال، ماہین نے اپنے ہاتھ باندھ کر ایک بے پرواہ لہجے میں کہا، میں نے گھر والوں سے سب سن لیا ہے، بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، اللہ تمہیں صحت دے، لیکن سچ کہوں میں خود کو اب اس رشتے اور اس بندھن سے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ دانیال کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں گرم لوہے کی سلاخ اتار دی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ماہین، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس وقت جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہی جو ایک حقیقت ہے دانیال، ماہین نے ذرا سا بھی رحم یا لحاظ کے بغیر بولی۔ جب تم بالکل ٹھیک تھے تبھی تمہاری ہی شک اور پابندیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور اب تو تم چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ ساری عمر ایک بیڈ پر مفلوج ہو کر پڑے رہنے والے انسان کے ساتھ میں اپنی جوانی اور اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میرا خواب امریکہ جا کر پڑھنا اور وہاں سیٹل ہونا ہے۔ میں اس معذوری کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر ماہین ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکنا گوارا نہیں کیا۔ وہ مڑی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ لمحہ دانیال کی زندگی کا آخری سنہری نقطہ بھی ہمیشہ کے لیے مٹا گیا، جس لڑکی کے لیے اس نے اپنے خاندان سے بغاوت کی تھی، جس کے لیے وہ اتنی رات کو بارش میں گھر سے نکلا تھا۔
اس لڑکی نے اس کی معذوری اور مجبوری کا تانا دیکھ کر اسے کچری کی طرح اپنی زندگی سے باہر پھینک دیا۔ 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ دانیال کا وہ کمرہ اب کسی غار کی طرح تاریک اور ویران رہتا تھا، جہاں سورج کی کرن بھی داخل ہونے سے ڈرتی تھی۔ نہ وہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی اب گھر کی کسی فرد میں اتنی ہمت بچی تھی کہ اس کے سامنے جا سکے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی، جب اچانک دانیال کے کمرے کے دروازے پر کسی نے بہت ہلکی سی دستک دی۔ میں نے کہہ دیا تھا نا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، دانیال نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ایک بھاری مردہ اور کھردری آواز میں کہا، لیکن دروازہ بند ہونے کی بجائے آہستہ سے پورا کھلا۔ اندر داخل ہونے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ سونی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے کا ایک کپ بھاپ اڑاتا ہوا اور چند بسکٹ پڑے تھے۔ اس کے چہرے پر اس بار وہ ہمیشہ والی بچکانہ شرارت یا چڑچڑاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا پختہ ٹھہراؤ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ لالا، یہ بچوں والے ڈرامے بازی اب بند کریں۔ سونی سیدھا چلتی ہوئی اس کے بیڈ کے پاس آئی اور ٹرے سائیڈ میں اس پر زور سے رکھ دی۔ مانا کہ ماہین آپی نے آپ کے ساتھ بہت گھٹیا پن کیا ہے، وہ بے وفا نکلی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنی سانسیں خود بند کر کے بیٹھ جائیں۔ بھائی، آپ دانیال ہیں، اتنے کمزور تو نہیں تھے کہ ایک لڑکی کی جانے سے خود کو زمین میں گاڑ دیں۔ دانیال نے اپنے سر کو تکیے سے اٹھایا اور خونخوار غصے سے بھری ہوئی نگاہوں سے سونی کی طرف دیکھا۔ سونی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ باہر نکلو فوراً، مجھے تمہاری یہ کھوکھلی نصیحتیں سننے کا ذرا بھی شوق نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن سونی وہاں سے ہٹنے یا ڈرنے کے نام پر بالکل نہیں تھی۔ وہ ذرا برابر بھی نہیں گھبرائی، بلکہ اٹھ کر بالکل دانیال کے بیڈ کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی پرانی دوست اپنے کسی اپنے کو سنبھالنے کے لیے بیٹھتی ہے۔ بالکل بھی نہیں نکلوں گی، جو کرنا ہے کر لیں، سونی نے دانیال کو غصے سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آپ کو پتا ہے جس رات آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس گھر میں سب سے زیادہ کون رویا؟ ماما، بابا سب پریشان تھے، لیکن میں نے تو اس پوری رات ایک نوالہ تک منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ میرا یہ بدتمیز اور کھڑوس لالا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ دانیال کا پتھر بنا ہوا دل ایک لمحے کے لیے پگھلا، لیکن اس نے اپنی تلخی اور غصے کا نقاب چہرے پر سے دوبارہ سے سجائے رکھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو میری پرواہ ہونی چاہیے۔ جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے میرے حال پر۔ نہیں چھوڑوں گی، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، سونی نے اڑیل لہجے میں کہا۔ دیکھیں لالا، زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی، ماہین گئی تو 1000 بار جائے، وہ آپ کی قسمت کی لکیروں میں تھی ہی نہیں، لیکن آپ کے اپنے لوگ تو زندہ ہیں نا۔ میں یہاں آپ کو لیکچر دینے نہیں آئی، میں آپ کی دوست بن کر آئی ہوں، اور آج کے بعد میں آپ کو اس کمرے کے اندھیروں میں گھٹنے نہیں دوں گی۔ چلیں اٹھیں، یہ چائے کا کپ اور اپنے ہاتھوں سے پئیں اسے۔ سونی نے زبردستی چائے کا کپ اٹھایا اور دانیال کے ہونٹوں کے قریب لایا۔ دانیال نے پہلے تو غصے سے رخ موڑنا چاہا، لیکن سونی کی اس معصوم ضد، اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی خلوص بھری فکر اور اس کے لہجے کی سچائی نے دانیال کے اندر طوفان کو ایک لمحے کے لیے دھیما کر دیا۔ اس نے کانپتے ہوئی کمزور ہاتھوں سے کپ تھام لیا اور چائے کی پہلی گہری چسکی لی۔ اس رات کے بعد سونی کا اس تاریک کمرے میں آنا جانا ایک روز کا لازمی معمول بن گیا۔ کبھی وہ اس کے لیے گرم چائے لاتی، کبھی باہر کی کوئی انہونی اور مزاحیہ بات سنا کر اسے زبردستی ہنسانے کی کوشش کرتی، اسے کبھی چپکے سے اس کے بے حس پیروں پر زیتون کے تیل کی مالش کرتی۔ دانیال شروع میں بہت چڑچڑاتا، کہتا کہ تم کیوں اپنا وقت برباد کر رہی ہو، میں اب کسی قابل نہیں رہا، تو سونی فوراً منہ بنا کر کہتی، خدا کے لیے یہ اداس فلمی ڈائلاگ مجھے مت سنائیں، میں کوئی احسان نہیں کر رہی، آپ میری کزن ہیں اور اس سے بڑھ کر میرے وہ پکے دوست جسے اس وقت میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دانیال کے اندر جمی ہوئی وہ برف پگھلنے لگی جس سے ماہین کی بے وفائی نے چٹان بنا دیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ دنیا میں کچھ رشتے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ گہرے اور روح کے ہوتے ہیں۔ سونی جو کل تک اسے گھر کی سب سے بڑی مصیبت لگتی تھی، اب اس کی اس تاریک زندگی کا سب سے روشن چراغ بن چکی تھی۔ مہینے گزرتے چلے گئے، سونی کی مسلسل محنت، اس کی دعاؤں اور ہسپتال کے ماہر فزیو تھراپسٹ کی محنت رنگ لینے لگی۔ دانیال کی ٹانگوں میں جو نچلا حصہ بالکل مردہ ہو چکا تھا، وہاں خون کی گردش بہتر ہونے لگی اور وہ سونی یا شہروز کے ہلکے سہارے سے کمرے کے اندر چند قدم چل رہی۔ وہ دن دور نہیں تھا جب وہ مکمل طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والا تھا۔ ایک خوبصورت شام، گھر کی کشادہ لان میں سبز گھاس پر دانیال ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، جب سونی ہاتھ میں تازہ لیمو پانی کا گلاس لیے وہاں دبے پاؤں پہنچی۔ اس نے گلاس دانیال کی میز پر رکھا اور خود گھاس پر اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ لالا، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں؟ سونی نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔
آغا جان آج کہہ رہے تھے کہ اب آپ کو اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے آگے بڑھنا چاہیے، شادی اور گھر بسانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دانیال نے کتاب کا صفحہ بند کیا اور ایک گہری نظر سونی کے چہرے پر ڈالی۔ شادی؟ کون کرے گا مجھ جیسے اپاہج اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ والے انسان سے شادی؟ ماہین جیسے خود غرض تو بھاگ گئی، اب کون اس آگ میں اپنے پاؤں دے گا سونی؟ سونی کی وہ ہمیشہ چہچہاتی ہوئی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے غائب ہوئی۔ اس نے اپنی پلکیں جھکائیں، اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی اور دھیمی آواز میں بولی، ہر لڑکی ماہین جیسی مطلبی اور پتھر دل نہیں ہوتی لالا۔ کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف اچھے دنوں کے ساتھی نہیں بنتی، بلکہ وہ بکھرے ہوئے انسان کو اپنے اندر سمیٹنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ دانیال نے جھک کر سونی کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اٹھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ اور کیا تمہارے نزدیک ایسی کوئی لڑکی ہے جو مجھ جیسی ٹوٹی ہوئی کشتی کی مسافر کو اپنائے گی؟ سونی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو کر ٹماٹر کی طرح ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں فوراً چرا لیں اور دانیال کے سینے پر ہلکا سا مکہ مار کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ آپ بہت چالاک ہو گئے ہیں لالا، میں تو ویسے ہی عام بات کر رہی تھی اور آپ نے رخ میری طرف موڑ دیا۔ میں جا رہی ہوں، لیکن دانیال نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی اور اسے جانے نہیں دیا۔ اسے سونی کو کھینچ کر بالکل قریب کر لیا۔ اس کی سانسیں اب دانیال کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ سچی محبت اور وہ تمام احترام امڈ آیا جو وہ مہینوں سے اپنے دل کی نہا خانوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ سونی، دانیال کی آواز اس بار ذرا بھی سخت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سرگوشی تھی جو روح کو چھو رہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ میری زندگی کا وہ آخری اور سچا سہارا بنو گی جو کبھی نہ ٹوٹے؟ لان میں اڑتی ہوئی چڑیوں کی چہچہاہٹ بھی جیسے اس لمحے تھم گئی۔ سونی کا دل اس کے سینے میں اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کھڑوس لالا جو اس پر ہر وقت غصہ کرتا تھا، کبھی اس سے اتنے انمول اور محبت بھرے لہجے میں بات کرے گا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے 2 موٹے قطرے ٹپک کر گالوں پر آ گئے اور اس نے اپنا سارا وجود دانیال کے سینے پر ٹکا دیا۔ پہلے ہی کون سا کسی اور کو دیکھتی تھی؟ آپ تو بس اندھے تھے جو نظر نہیں آیا۔ اس کی دبی ہوئی سسکتی ہوئی آواز دانیال کے دل کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ چند ہفتوں کے بعد ولید صاحب اور خاندان کی تمام بزرگوں کی رضامندی اور دعاؤں کے سائے میں دانیال اور سونی کا نکاح نہایت سادگی لیکن جذبات کی شدت کے ساتھ انجام پا گیا۔ گھر میں ایک بار پھر روشنی اور خوشیوں کا دورہ تھا۔ جو گھر کچھ عرصے پہلے ماہین کے جانے اور دانیال کے حادثے کی وجہ سے ماتمکدہ بنا ہوا تھا، اب سونی کی کھلکھلاہٹوں اور نادیہ بیگم کی دعاؤں سے مہک رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ دانیال اور سونی کا کمرہ سرخ گلابوں، موتیے کے ہاروں اور مدھم پیلی روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا۔ اب وہ چھڑی یا کسی سہارے کے بغیر دونوں پیروں پر سیدھا اور مضبوط کھڑا تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ سونی کی وہ بے لوث محبت تھی جس نے اس کی جسمانی کمزوری کو بھی شکست دے دی تھی۔ سونی جو سرخ اور سنہرے کام والے عروسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ چہرے پر ڈالے بیڈ کے کنارے پر چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کا دل شدت حیا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ دانیال دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، وہی ناول جو سونی اکثر رات کو اسے پڑھ کر سناتی تھی۔ اس نے پیار سے آگے بڑھ کر سونی کا گھونگھٹ ہٹایا۔ سونی نے شرم سے اپنی پلکیں اس قدر جھکا رکھی تھیں کہ اس کی لمبی پلکیں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ رات بہت حسین ہے بیگم، دانیال نے مسکراتے ہوئی دھیمی آواز میں کہا۔ سونی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کی اور ہکلاتے ہوئی بولی، آپ اتنی رات گئے بھی تنگ کرنے سے باز نہیں آتے، مجھے سونے دیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ دانیال نے اس کے ہاتھ ہٹا کر اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں سمیٹ لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کا کوئی درد، کوئی کسک نہیں تھی، بلکہ آنے والے کل کی تمام روشنیاں چمک رہی تھیں۔ سونی کا وقت تو اب شروع ہوا ہے میری جان۔ دانیال نے اس کے کان کے بالکل پاس جھک کر سرگوشی کی اور محبت اور عقیدت سے بھرا ہوا ایک بوسہ اس کی پیشانی پر ثبت کر دیا۔ تم نے مجھے اس اندھیرے کنویں سے نکال کر اپنی نئی زندگی بخشی ہے۔ اب یہ سانس، یہ دھڑکن اور زندگی کا ہر آنے والا لمحہ صرف تمہارا ہے میری زندہ جان۔ باہر آسمان پر چاند پوری آب و تاب اور شان کے ساتھ چمک رہا تھا اور کمرے کے اندر 2 ٹوٹے ہوئے انسان ایک دوسرے کی مکمل روح بن کر ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے، جہاں اب کبھی کسی طوفان، کسی جدائی کا کوئی سایہ نہیں آ سکتا تھا۔ نکاح کے بعد کے ابتدائی مہینے کسی خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ دانیال اور سونی کی زندگی میں وہ سکون اور اپنائیت آ چکی تھی جس کا تصور دانیال نے حادثے کے بعد کے تاریک دنوں میں چھوڑ دیا تھا۔ دانیال اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور اپنے پیروں پر نہ صرف چلتا تھا بلکہ لان میں سونی کے ساتھ گھنٹوں چہل قدمی بھی کرتا تھا۔ اس کا کاروبار بھی دوبارہ پٹڑی پر آ رہا تھا اور سب سے بڑھ کر سونی کی بے لوث محبت نے اس کی شخصیت کی تمام تلخیوں کو مٹا دیا۔ مگر تقدیر بعض اوقات انہی رشتوں کو دوبارہ سامنے لے آتی ہے جنہیں انسان ہمیشہ کے لیے دفن سمجھتا ہے۔
ایک شام دانیال اپنے آفس سے کچھ دیر سے گھر لوٹا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے لاؤنج میں نادیہ بیگم اور ولید صاحب کے ساتھ کوئی مہمان موجود ہے۔ جب وہ قریب گیا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ صوفے پر ماہین بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کا وہ پرانا تکبر اور غرور اب مان پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھ میں ایک عاجزی اور شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے والد بھی موجود تھے جو کچھ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ دانیال کو دیکھ کر ماہین نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں، پھر فوراً زمین میں گڑ گئی۔ دانیال بیٹا جاؤ ادھر بیٹھو، ولید صاحب نے ذرا سنجیدہ آواز میں کہا۔ ماہین اور اس کے ابو کسی ضروری سلسلے میں آئے ہیں، تم بیٹھو میں بات کرتا ہوں۔ دانیال نے اپنے چہرے پر ایک سرد اور بے پرواہ نقاب سجایا اور صوفے کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا ضرور، لیکن اس دھڑکن میں غصہ یا محبت نہیں، بلکہ صرف ایک انجانی سی بے رخی تھی جو وقت نے اسے سکھا دی تھی۔ ماہین کے والد نے ہاتھ جوڑ کر دانیال اور ولید صاحب کی طرف دیکھا۔ بیٹا دانیال، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ماہین نے تمہارے ساتھ کیا اس کی کوئی معافی نہیں بنتی۔ اس نے اس وقت تمہارا ساتھ چھوڑا جب تمہیں سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی عذاب بن گئی۔ جس امریکہ جانے کے خواب کے پیچھے یہ بھاگتی رہی، وہاں جا کر اسے اندازہ ہوا کہ اپنوں کی مٹی اور خلوص کیا ہوتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ اس نے وہاں شادی کی تھی وہ 6 مہینے میں ہی اسے دھوکہ دے کر چھوڑ گیا۔ اب یہ پلٹ کر ہمارے پاس آئی ہے اور روز روتی ہے۔ ماہین اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ اس نے دانیال کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ تمام ندامت تھی جو ایک انسان زندگی بھر نہیں دھو سکتا تھا۔ دانیال، ماہین کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے دولت اور دنیا کی چمک میں تمہاری محبت کو ٹھکرا دیا۔ جب میں نے تمہیں معذور سمجھ کر چھوڑا تھا، خدا نے مجھے اس سے بھی بڑی سزا دی۔ میرا غرور ٹوٹ چکا ہے۔ دانیال، مجھے ایک بار معاف کر دو، بس ایک موقع دے دو۔ اس پورے کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ نادیہ بیگم کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی آ گئی، کیونکہ ماں کا دل تو آخر کار نرم ہوتا ہے، لیکن دانیال کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ دانیال نے ایک لمبی سانس لی، اپنی جگہ سے اٹھا اور ماہین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سے سکون تھا جو صرف ایک مطمئن انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ ماہین، دانیال کی آواز اس کشادہ کمرے میں بہت دھیمی لیکن اتنی واضح گونجی کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم نے جب میرا ساتھ چھوڑا تھا تب مجھے لگا تھا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اس اندھیرے میں خود کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس اندھیرے میں ایک لڑکی نے میرا ہاتھ تھاما، جس نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، جس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں چل سکتا ہوں یا نہیں۔ اس نے بس مجھ میں سمیت قبول کیا۔ دانیال نے مڑ کر دیکھا تو سیڑھیوں کے پاس کھڑی سونی کو پایا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری غلطی کی سزا تمہیں مل چکی ہے ماہین، اور میں تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں، دانیال نے نرم لیکن دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مگر اب دانیال وہ نہیں رہا جو کل تھا، اور میری زندگی کا جو بات تم نے بند کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے سیل ہو چکا۔ اب اس کتاب میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ماہین نے سنا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو شیشہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا وہ اب کبھی نہیں جڑ سکتا۔ وہ روتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ گھر سے باہر چلی گئی، اور اس کے بعد اس محلے یا اس خاندان میں کبھی اس کا ذکر تک نہیں ہوا۔ ماہین کے جانے کے بعد گھر کا ماحول ایک بار پھر ہلکا پھلکا اور روشن ہو گیا۔ وہ سایہ جو پچھلے کچھ دنوں سے گھر پر منڈلا رہا تھا ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا۔ زندگی اپنے اصل اور خوبصورت رنگوں میں واپس آ چکی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ دانیال اور سونی اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھا رہے تھے۔ آسمان پر تاریک چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور نیچے سڑک پر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ وہی بارش جو کبھی زندگی میں طوفان لے کر آئی تھی، آج ایک نیا سکون اور امن لے کر آئی تھی۔ سونی نے اپنے دونوں ہاتھ دانیال کے بازو کے گرد لپیٹے ہوئے تھے اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکائے ہوئے تھی۔ لالا، سونی نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے جب آپ مجھ پر غصہ کرتے تھے اور میری کتابیں پھینکتے تھے تو میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ کے سارے بال نوچ لوں۔ دانیال نے ہنس کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی ناک کو ہلکا سا کھینچا۔ اچھا، اور اب کیا دل کرتا ہے؟ اب تو تم میرے سر پر سوار رہتی ہو۔ اب دل کرتا ہے کہ اس کھڑوس انسان کو ہمیشہ کے لیے قید کر لوں، کیونکہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور کوئی نہیں۔ سونی نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے کو دیکھا۔ دانیال نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک گہرا اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی انسان سے بہت کچھ چھپاتی ہے اور چھینتی ہے، لیکن اگر صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ لوٹا بھی دیتی ہے۔ تو میری زندگی کا وہ آخری باب ہو سونی، جس کے بعد کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو میری جن جان ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ باہر بارش کی بوندیں زمین کو سیراب کر رہی تھی، اور اندر دو روحیں ایک دوسرے کی پناہ گاہ بن کر ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھی۔ زندگی کا یہ سفر جو تپش، انا، حادثے اور اندھیروں سے شروع ہوا تھا، اب محبت، خلوص اور روشنی کی ایک لامتناہی منزل پر آ کر ٹھہر چکا تھا۔